बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम चैनल उर्दू के प्रोग्राम आओ बात करें के साथ आपका मेज़बान रोहान बिन शम्स इब्राहिम जमाली भाई के साथ यहाँ पे आज एक मरतबा फिर मौजूद हैं, एक नए मौजू के साथ। कुछ और बातें आपसे करने, कुछ आपकी सुनने, कुछ हमारे जो आपस की गुफ्तगू है आपसे शेयर करने, एक अहम मौजू के ऊपर, ऐसे एक समझें कि डिवाइसिव मौजू के ऊपर कि जिस पर कई लोगों की मुख्तलिफ आरा हैं, उनकी अपनी सोच है। ये तमाम ज़ाविये सोच के, ये तमाम बातें मिल के ये प्रोग्राम बनता है आओ बात करें, कि जिसको जब हम शामिल होते हैं और लेके आगे चलते हैं तो इससे समझें कि समझने वाले लोगों में इजाफ़ा होता है, बात करने वालों में इजाफ़ा होता है, एक ख़यालात का एक तांता बंदा है और लोग एक दूसरे से गुफ्तगू करके अपने ख़यालात का इजहार करके दूसरों की बढ़ोतरी का बायस बनते हैं। यही इस प्रोग्राम की कामयाबी का हमेशा से इब्राहिम में जब से करते हैं राज रहा है कि मुख्तलिफ आरा को शामिल करके किसी एक मौजू पर बातचीत की जाए और उस मौजू को आगे बढ़ाया जाए। आज का मौजू बड़ा अहम है इब्राहिम भाई, आज का मौजू जो है वो बड़ा एक ख़तरनाक भी है और अहम भी है। तो जी बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, मौजू जो है वो आज का इस लिहाज से थोड़ा सा दिलचस्प है कि मतलब ये मौजू इसलिए नहीं रखा गया है कि सब अपने अपने दिलों की जो है वो भड़ास यहाँ पर निकालें बल्कि कुछ संजीदगी के साथ कुछ बातचीत जो है गो के जिससे ये बहुत ज़्यादा मेजर एक कंसर्न नहीं हुआ करता, मगर मेरा ख़्याल है और बल्कि हमारा ख़्याल है कि ये कंसर्न होना चाहिए कि दुनिया के अंदर इस वक्त क्या हो रहा है और ख़ास तौर पर जो सुपर पावर्स हैं उनके अंदर किस तरीके की तब्दीली आ रही है और किस तरीके का जो प्रोसेस है वो वहाँ चल रहा है, उसके हवाले से कुछ बातचीत ज़रूर होनी चाहिए। मतलब इसको इस हवाले से नहीं छोड़ देना चाहिए कि जी कोई आए कोई जाए, मतलब हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं, यकीनन फ़र्क पड़ता है। इस वक्त जो पूरी दुनिया के इस वक्त जो हालात हैं, खा वो माशी हवालों से हों, सियासी हवालों से हों या और मुख्तलिफ़ हवालों से, आप अमन और जंग और बेसकूनी और बेआरामी जो देख रहे हैं, क़त्ल गारतगरी जो देख रहे हैं, उसके अंदर दुनिया के अंदर जो मौजूद जो बड़ी पावर्स हैं, सुपर पावर्स हैं, उनका कोई ना कोई रोल, कोई एक्टिव रोल, कहीं कोई पैसिव रोल, कहीं बिल्कुल खुलकर जो है वो सामने आना, कहीं साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, वो किरदार जो है वो अदा करना। तो ये सारी चीज़ें बहरहाल इसी दुनिया का एक जिसको कहना चाहिए कि एक निज़ाम है, उसका एक तमाशा जो है वो हमें नज़र आता है किसी न किसी सूरत में। और चूँकि अब ये इलेक्शन का मरहला जो है वो है और यहाँ यूके के अंदर मौजूद बहुत सारे हमारे नाजरीन इस तरीके के मौजूद हैं कि जिनकी एक्सटेंडेड फैमिलीज़, जिनके अपने दोस्त अहबाब, जिनके अपने रिश्तेदार जो हैं वो अमेरिका की मुख्तलिफ़ रियासतों के अंदर मुकीम हैं। तो यकीनन उनसे बातचीत में ये बातचीत होनी चाहिए कि वो क्या सोच रहे हैं और अपनी राय जो है वो किस हवाले से डेवलप कर रहे हैं। उनके अपने जो लोकल जो इश्यूज़ हैं अमरीकी मुसलमानों के, वो और उसके बाद अमेरिका की जो एक बहसियत मजबूरी जो एक खारजा पॉलिसी, जो फॉरेन पॉलिसी बनती है, उसके हवाले से वो क्या समझते हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं और जो उनके मद्दे मुकाबिल इस वक्त जो बाइडन जो दूसरे उम्मीदवार हैं, उन दोनों में से किसको वो ज़्यादा बेहतर महसूस करते हैं कि किसको इक़्तिदार के अंदर आना चाहिए। तो आपका क्या ख्याल है? ना सिर्फ ये कि मतलब एक तो आपने बिल्कुल सही बात की कि अमेरिकी सदर का जब भी इंतखाब होता है, अमेरिका के लिए तो वो बड़ा इवेंट होता ही हमेशा से, लेकिन आपने असल जो सही बात मेरे ख्याल में निशानदेही की है कि इस सदर के इंतखाब के अंदर जितनी चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं एक सदारती इंतखाब से, उनका असर बराह रास्त मुसलमानों पे, पाकिस्तानियों पे, भारतीयों पे, इंडियंस पे हर जगह आता है। जो भी खारजा पॉलिसी इख्तियार की जाती है अमेरिकी सदर की तरफ से, चाहे वो मोदी साहब के हक़ में हो, मोदी साहब के ख़िलाफ़ हो, किसी एक नज़रिए को अफ़गानिस्तान में सपोर्ट करने वाले हों या दूसरे नज़रिए को सपोर्ट करने वाले हों, उसका डायरेक्ट असर पाकिस्तान के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर, पूरी दुनिया के अंदर आता है। और ख़ुसूसन इस वक्त जिन दो मेरे ख़्याल में शख्सियात के दरमियान ये टकरा है इस बार का, ट्रंप साहब और बाइडन साहब के दरमियान, बिल्कुल मुख्तलिफ नज़रियात रखने वाले, मुख्तलिफ एक डायरेक्शंस के अंदर सोचने वाले, और एक समझें कि एक दूसरे के कंप्लीट ऑपोजिट्स हैं जो इस वक्त इलेक्शन की तरफ चलते चले जा रहे हैं। और अगर इस मामले को अगर हम इससे जोड़ें कि 4 साल पहले जब ट्रंप साहब सदर बन रहे थे, बहुत एक वाज़े जिस बुनियाद पे उनके सदारती इंतखाब की पूरी मुहिम चली थी वो एक नफ़रत की बुनियाद थी। एक समझें कि एक डिवीज़न, एक पूरी कम्युनिटीज़ के अंदर डिवाइड करने की बुनियाद थी। जैसे ही वो सदर बने, आपने देखा होगा कि अगले दिन जो उनके पहले चंद स्टेप्स के अंदर से एक था वो ये था कि जितनी मुसलमान कंट्रीज़ के अंदर से आने वाले लोग हैं उनको बैन कर दिया गया था। अगर आपको याद हो कि ट्रैवल बैन लगा दिया गया था कोई 7 से 8 कंट्रीज़ का, जिन्होंने कहा था कि ये हाई रिस्क बैन है, लेकिन हकीकतन अगर आज भी आप देखें तो सिर्फ 7 से 8 मुसलमान कंट्रीज़ थी कि जिन्हें बैन कर दिया गया था कि वहाँ से कोई भी शख्स आके अमेरिका में ट्रैवल नहीं करेगा। मुसलमान भी कंट्रीज से कुछ एक नॉर्थ कोरिया और कोई गैर मुस्लिम कंट्री। अच्छा देखें, जो अहम चीज़ है ना, जो मैं ये समझता हूँ, इस वक्त दुनिया जो है वो
اس کا ایک اوور آل جو ایک عمومی مزاج ہے وہ مختلف ہوتا جا رہا ہے. صحیح. اچھا ہم اگر یہ دیکھیں کہ ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کی عروج کے اوپر ہیں اور جو ترقی جو ہے اپنی جس معراج کے اوپر جا سکتی تھی اس معراج کے اوپر پہنچ رہی ہے وہ مطلب یہ جو ٹیکنالوجی نے وہ کام کیا ہے کہ دنیا کے کسی کونے میں موجود کوئی بھی فرد اگلے سیکنڈ میں دنیا کے کسی دوسرے کونے میں موجود کسی فرد سے رابطہ کر سکتا ہے, اس کی شکل دیکھ سکتا ہے, اس کے بارے میں ساری انفارمیشن جو ہے وہ مل سکتی ہے. مطلب اتنے جو ہیں وہ کلوز ہو گئے. مگر صورتحال اس طریقے کی ہو گئی ہے اس وقت کہ اوور آل دنیا کے اندر جو مضبوط جمہوریتیں موجود ہیں ان کے اندر جس وقت چناؤ کا وقت آ رہا ہے, الیکشن کا وقت آتا ہے, تو وہ لوگ کامیاب ہو رہے ہیں کہ جو تقسیم کی پالیسی کے اوپر عمل کر رہے ہیں. اور ایک عجیب سی کیفیت جو ہے کہ بھلے سے آپ اس کو یہ نہ کہیں کہ واضح طور پہ ان کی بہت ساری جگہوں پر واضح طور پہ نفرت آمیز اور نفرت انگیز اور اس نفرت کی پرچار کی بنیاد کے اوپر اپنے ووٹ جو ہے وہ حاصل کر رہے ہوتے ہیں. اور اگر یہ نہ بھی ہو تو بھی بہرحال ڈھکے چھپے الفاظ میں کسی نہ کسی طریقے سے وہ کسی ایک اسکن کلر, کسی ریس کو جو ہے وہ مخاطب کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی یہ اتنے اگر مجھے مل جائیں گے تو میرے گنتی جو ہے وہ پوری ہو جائے گی, باقی جائے چولہے میں. بالکل ایسا. تو یہ جو کیفیت ہے یہ ہم نے ہندوستان کے اندر بھی دیکھا ہے. ٹھیک ہے, یہی آپ نے امریکہ کے پچھلے انتخابات کے اندر بھی دیکھا ہوگا. اچھا اس سے پہلے یہ فینومینا موجود نہیں تھا اور یہی تقریباً جو ہے یہ فار رائٹ کا جو نظریہ ہے یورپ کی دیگر جو کنٹریز میں اس کی جھلک کسی نہ کسی طور پر یہ نظر آئی. اور یہی کچھ جو ہے وہ ہم نے انہی بنیادوں کے اوپر یہ بریگزٹ دیکھا, انہی بنیادوں کے اوپر یہ جو الیکشن ہے وہ الیکشن دیکھا. اب یہ پالیسی کتنی دیر پا ہے اور کب دنیا میں اس کے اوپر جو ہے وہ بات چیت شروع ہوگی اور اس پالیسی کو کاؤنٹر کرنے کے حوالے سے کہ یہ تقسیم کی جو پالیسی ہے, انسانوں کو تقسیم کرنا کسی بنیاد کے اوپر, یہ مناسب نہیں ہے. اور جو مطلب جس طریقے سے پہلے اکٹھے ہو کر ایک جو کام کیا جاتا تھا, تو اب یہ بہرحال ایک آپ نے جو ٹرمپ کی بات کی اور مسٹر بائیڈن کی بات کی, تو ان دونوں کے درمیان بھی بظاہر ایک جو فرق محسوس ہوتا ہے وہ یہ فرق محسوس ہوتا ہے کہ ایک جو ہے وہ اس کا ایک اپنا ٹارگٹ آڈینس ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ جی مجھے یہ اسکن کلر کے جو لوگ ہیں اگر وہ ووٹ دے دیتے ہیں تو میری گنتی پوری ہو جاتی ہے, مجھے کوئی رائٹ لیفٹ کے کسی اور بندے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری طرف جو ہے وہ بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے اور دنیا کے اندر یہ جو بے سکونی ہے اس میں تھوڑی سی کمی کرنی ہے. یہ بالکل صحیح بات ہے. اور میرے خیال میں اس حوالے سے بھی اہم چیز ہے ابراہیم بھائی کہ امریکی صدر, میں اس دن کوئی ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا کہ پوری دنیا میں آپ نے صحیح نشاندہی کی کہ میڈیا کا بڑا اہم عمل دخل ہے اس وقت. آپ اس کو سوشل میڈیا کہہ لیں, آپ اسے کنونشنل الیکٹرانک میڈیا کہہ لیں یا پرنٹ میڈیا کہہ لیں. ہم ایک ریسرچ پڑھ رہے تھے کہ پوری میڈیا کے تمام حکمرانوں کے اندر امریکی صدر وہ واحد شخصیت ہوتی ہے کہ جو ایک سال کے اندر قریباً 60 سے 70% باقی تمام حکمران سے زیادہ منشن کی جاتی ہے میڈیا کے اندر, اس کی تقاریر کو, اس کی تصاویر کو, اس کے بیانات کو. اور صرف انٹرنیشنل میڈیا کی بات نہیں ہے, لوکل میڈیا میں بھی پوری دنیا کے اگر سب سے زیادہ منشن ہے. صورتحال تو یہ ہے کہ اگر صرف مسٹر پریزیڈنٹ کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب وہ امریکن پریزیڈنٹ ہوتا ہے. دنیا کے کسی بھی کونے میں مسٹر پریزیڈنٹ جو ہے وہ امریکن پریزیڈنٹ ہوتا ہے. اور دیکھیں ایک ایسے عہدے بالکل ایسا ہی ہے, وہ فرسٹ سٹیزن آف دا ورلڈ کہلاتا ہے اکثر, کہ جو دنیا کا پہلا شہری مسٹر پریزیڈنٹ ہوتے ہیں. ایک ایسے شخصیت کے انتخاب کے اندر جب بھی کوئی شخص اس کرسی کے اوپر براجمان ہوتا ہے اس کا ڈائریکٹ اثر ہر کسی پہ پڑتا ہے. اور میرے خیال میں مسلمانوں کے اوپر اس کا سب سے اہم اثر یہ پڑتا ہے کہ جو پالیسیز بنائی جاتی ہیں امریکہ سے, وہی قدرے دیکھ لیں کہ اگر آپ کے سمجھیں کہ وہ ڈھکے چھپے کسی انداز سے پوری برطانیہ کے اندر, یورپ کے اندر, اور جتنی آپ کہہ لیں کہ سفید فام اقوام ہے اس کے اندر نارتھ امریکہ کو پورا شامل کر لیں, آسٹریلیا تک کو شامل کر لیں, ڈھکے چھپے انداز میں اسی لائن کے اوپر وہ پوری دنیا چلتی ہے. وہ نیچرل بھی ہے اور اس کی ایک خاص وجہ بھی ہے. اس کی تھوڑا سا اگر آپ اپنے ماضی قریب کے اندر چلے جائیں, میں کوئی 1500 سال پہلے کی بات نہیں کروں, اگر آپ کوئی 150 سال پہلے بھی چلے جائیں تو یہ جو آپ کو وارز جو نظر آئیں, ورلڈ وارز جو ہیں, اس کی جو بنیادی جو ایک اہم وجہ تھی وہ وجہ ہی یہی تھی کہ جو پاور تھی جو آٹومنز کے پاس تھی, اور جو مطلب وہ آخری ایک انسٹیٹیوٹ جو مسلمانوں کی نمائندگی کا ایک باقی بچا تھا, کہ جس وقت اس کی ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے
ٹھیک ہے، اور جس وقت اس کے جو کہتے ہیں دھجیاں جو ہیں وہ بکھیری گئی ہیں، جس وقت اس کے حصے بکھرے کیے گئے ہیں، بندر باٹ جس کو کہا جائے، تو اس سے آج اس وقت اس کی اس سلطنت کے اندر موجود یا اس سلطنت کے اندر کسی نہ کسی وقت پر موجود جو حصے تھے، آج اس وقت موجودہ دنیا کے کوئی 60 سے زیادہ ممالک ایسے ہیں ریاستیں قائم ہیں پوری، کہ جس کے اندر یا تو پوری ریاستیں بنی، یا اس کا کوئی حصہ، کسی کا ایک شہر جو ہے وہ اس کا حصہ تھا، کسی کا ایک صوبہ اس کا حصہ تھا. تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے. اس لیے دنیا میں جو مقتدر اس وقت قوتیں موجود ہیں ان کو یہ معلوم ہے کہ یہ دنیا کس طریقے سے شفٹ ہوئی ہے، کس طریقے سے جو ہے وہ پاور جو ہے وہاں سے یہاں پر منتقل کی گئی ہے. سلطنت شفٹ. ایک کالر شامل ہے، ان کو بھی شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. کیسے ہیں جناب؟ ٹرمپ یا بائیڈن کون بہتر ہے مسلمانوں کے لیے؟ بات یہ جی، جو اپنی عوام کو گوڈا وائرس، خون خوار کتا وائرس بخوشی دیں، ان پر اعتبار کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. باقی ٹرمپ ہو یا جو بائیڈن ہو، ان کی اپنی پالیسی ہوتی ہے. مسلمانوں پر ابھی تک تو کوئی ٹھڈے پڑ رہے ہیں ان سے. اللہ بھیجے. بالکل صحیح بات کیا. یہ ایک بڑا یہ بھی اہم پوائنٹ ہے، بہت اہم پوائنٹ ہے. اور یہ ایک اوور آل جو ہے نا، اوور آل رائے جو ہے وہ اس وقت خاص طور پر مسلم دنیا کے اندر یہ موجود ہے. ٹھیک ہے، اب یہ ایک علیحدہ چیز ہے کہ اس کے حوالے سے شاید مغرب کو یہ سوچنا چاہیے، مگر شاید وہ مغرب اور ویسٹ اور اس کے اندر جو موجود جو ایلیمنٹس ہیں، جو میجر فیکٹرز ہیں، وہ اس کو کنسیڈر کرنے کے لیے تیار ہی نہیں کہ مسلم عوام جو ہے دنیا میں، مسلم دنیا کے اندر جو عوام ہے اس کی ایک اپنی کیا فیلنگز ہیں، اس کے کیا جذبات ہیں، اس کے احساسات ہیں. اس پہ بات کرتے ہیں. ایک اور کالر ہیں، ان کو بھی شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت فاضل نوجوان، میں 2-3 آپ کے سامنے نکات رکھنا چاہتا ہوں. جی خان صاحب. ایک شخص دانشور آپ جیسا ایک دانشور کے پاس گیا تو کہنے لگا کہ مسلمانوں کی بدحالی اور پریشانیاں بہت ہیں، تو آپ کوئی ایسے نکات بیان فرمائیں جن سے امن قائم ہو جائے. تو اس نے کہا صورت شام تے عمالمہ نادر گرفت. اور دوسری بات یہ کہ جتنے ہمارے مسلمان حکمران ہیں، رب نے کہا کہ جس شخص کو میں حکومت اور اعلیٰ عہدہ عوام کے مفاد کے لیے دوں، اس کی ربی زبان ہونی چاہیے، یعنی خلق ربی ہونا چاہیے، احسان ربی ہونا چاہیے، نہ کہ فرعونیت اور نمرود والی. جب زبان ہوگی تو میں نے بہت سارے آدمیوں کو زمین کے اندر اس طرح دسایا، ان کا نام و نشان بھی نہیں، لیکن لوگوں کے لیے میں نشان عبرت رکھا ان کو. اچھا، میرا خیال ہے خان صاحب جو آپ نے جو بات کہی نا بہت اہم ہے، اور یہ کہ یہ جو لیڈر وہاں یا دنیا کے کسی بھی حصے کے اندر جو موجود ہوتا ہے، اس وقت بدقسمتی یہ کہ جو مسلم دنیا کے اندر جو لیڈرز اس وقت موجود ہیں، اور خاص طور پہ وہ پاورفل کنٹریز، ان کے اندر جو لیڈرز موجود ہیں وہ ان کی اپنی عوام کے نمائندے نہیں ہیں. ایسے ہی، ٹھیک ہے، اور یہ انتہائی بدقسمتی ہے. اور یہ صورتحال کب تبدیل ہوگی، اس کے بظاہر کوئی امکانات جو ہیں نہیں نظر آتے ہیں. اور اس میں سب سے خاص طور پر جو سب سے اہم جو ریجن ہے وہ یہ مڈل ایسٹ کا ریجن ہے. یہ گلف کنٹریز ہیں، یہ عرب کنٹریز ہیں کہ جہاں بادشاہتیں قائم ہیں اور مونارکیز جو ہیں وہ ان کی. اب اس وقت تو یہ ہو گیا ہے کہ ان کے جو پروٹیکٹرز ہیں، ان بادشاہتوں کے جو پروٹیکٹرز ہیں، وہ پروٹیکٹرز مغرب خود ہے. ایسے ہی، ٹھیک ہے، اپنی دنیا کے اندر وہ جمہوریت کا فروغ چاہتے ہیں، مگر خاص طور پر یہ جو ڈیولپنگ ورلڈ ہے، تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں، مسلم ورلڈ ہے، اس کے اندر وہ یہ نہیں چاہتا کہ جمہوریت پھیلے. اور اس کی بڑی ایک عجیب و غریب مثال ابراہیم بھائی آپ نے دیکھی ہوگی کہ لبنان میں یہ جو پچھلے دنوں دھماکہ ہوا تھا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ لبنان کی پوری حکومت نے ریزائن کر دیا اور ختم ہو گیا سب کچھ. اور وہاں پہ وزیر اعظم کی نومینیشن فرانسیسی صدر نے کی. انہوں نے کہا کہ جی اب یہ نئے وزیر اعظم ہوں گے. اور یہ بھی ایک علیحدہ بات ہے کہ وہ وزیر اعظم جو ہے وہ 4 دن کے بعد یہ کہہ دیتا ہے کہ جی میں، اس نے بھی کہا نہیں، وہ بیچارہ خود 10 سال کے بعد پہلی بار کنٹری آیا تھا، اس نے کہا کہ ہمارے بھی پیراشوٹڈ وزیر اعظم آتے رہے ہیں مغرب سے. ایک اور کالر بھی، ان کو بھی شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم، میں دانش بول رہا ہوں. کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ. دانش صاحب فرمائیے.
جی مجھے آپ کا نام تھوڑا سا بھول گیا ہے، جو آپ رائٹ سائڈ پہ ہے نا جو جی میرا نام ابراہیم ہے اور یہ ہمارے روحان بھائی ہیں. ریحان بھائی. اچھا میں آپ سے ان میں سے ایک صاحب، چونکہ دونوں کی داڑھی ہے، بار بار کہنا کہ سفید داڑھی اور کالی داڑھی کا فرق کرنا یہ مشکل ہے. نہیں آپ کر لیں، کوئی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. آپ کا نام جو ہے نا وہ آنا چاہیے لکھا ہوا، میرا آئیڈیا، تاکہ لوگ آپ کو جب کال کریں تو نام سے لیں. میں یہ جو صاحب ہے نا لیفٹ پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی بات کا ایک جواب دینا چاہتا ہوں. جب بھی یہ بات کرتے ہیں نا آپ، بلکہ دونوں آپ یہ کہتے ہیں کہ بدقسمتی سے اب کوئی مسلم لیڈر جو ہے وہ ایسا نہیں ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کب کوئی مسلم لیڈر اچھا تھا اس اینشینٹ ٹائمز کے بعد؟ کب کوئی مسلم لیڈر پچھلے 100 سالوں میں؟ آپ مجھے بتا دیں. اچھا دیکھیں، پرفیکشن جو ہے نا وہ تو آپ کو شاید کہیں پر بھی نہیں ملے گی، ٹھیک ہے، مگر آپ مختلف حوالوں سے جو مغل، بہت سارے مغل ایسے تھے کہ جو آج بھی ان کی جو ہے وہ ایگزامپلز دی جاتی ہیں. بہت سارے یہ جو آٹومنز کے اندر بہت سارے اس طریقے کے رولرز موجود رہے کہ جن کی مختلف حوالوں سے جو ایگزامپلز دی جا سکتی ہیں. بنو امیہ کے دور کے اندر کچھ اس طریقے کے لوگ جو ہے، کچھ اس طریقے کے نام موجود تھے. دیکھیں پرفیکشن جو ہے وہ تو ہم یہ دیکھیں کہ اس بالکل جو ابتدائی دور ہے اس کے بعد ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، مگر اس کے بعد بھی کچھ نہ کچھ کم از کم کچھ عوام کے لیے کچھ سوچا کرتے تھے نا. بات تو کر رہے تھے، میں تو بھی اسٹارٹ ہی کی ہے. جی آپ بات کریں. جی ہاں، اب مجھے پلیز بات کرنے دیں. مجھے پتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی جواب ہے، لیکن آپ اس کو کریں نا، پھر دیا کریں. سر 2 گھنٹے اس سے ٹائم ویسٹ ہوتا ہے. دوسری بات آپ نے یہ کہا کہ ایک تو آپ اوٹومن کے بعد آپ کو پتا ہے نا کہ کتنے سال ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے. دوسری بات آپ نے یہ کہ یہ جو بڑی میرے لیے بڑی پینفل ہے، آپ نے کہا کہ مڈل ایسٹ میں یہ جو ہے ان کے ہوتے ہوئے، نہ ان میں جمہوریت نہیں ہے نہ اس میں، ان کے ہوتے ہوئے یہ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. ایک صاحب نے یہ بات کی تھی جب ہم سعودی عرب میں تھے، تو اس نے کہا، وہ پاکستانی ایمبیسڈر تھے وہاں پہ، وہ کہتے ہیں کہ میں یہ تو مان سکتا ہوں کہ اسرائیل جو ہے وہ مسلمان ملک ہو گیا، لیکن میں یہ نہیں مان سکتا کہ یہ اسلامک کنٹریز جو ہیں یہ اپنے یعنی مسلمانوں کے لیے اکٹھی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں کس قدر بڑی بات اس نے کہی ہے. ہاں، انسائڈ اس کو پتا تھا. میں ابھی آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ مسلمانوں کو جو ہے نئی جدید اس قسم کی باتیں بتائیں کہ بھی کیسے آپ نے کرنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، تھوڑا سا مورل ان کا بہتر کرنے کی کوشش کریں، بجائے اس کی کہ ریپیٹیشن مسلمان کیسے اچھے ہیں دوسروں سے، جب ان کی ایک ہوتا ہے، ایک ہے کہنا تھیوری اور ایک ہے پریکٹیکل. صحیح. دانش صاحب نے میرے خیال میں بڑی اچھی دانشورانہ بات کی ہے اس حوالے. یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ جو آغاز ہے کسی بھی کہہ لیں بہتری کا یا تبدیلی کا، وہ آنا تو مسلمانوں سے ہے. یہ تو سب کو پتہ ہے. میرے خیال میں اچھی باتیں یہ ہمیں 14 سال سے بتا دی گئی ہیں کہ اچھائی کا معیار کیا ہے اور برائی کا معیار کیا ہے، اختیار کرنا کیسے ہے، پریکٹیکلی اسے کیسے لے کے چلنا ہے. اس کے اندر واقعی میں بات چیت ہو سکتی ہے اس حوالے سے. لیکن موضوع جو ہمارے ابراہیم بھائی چل رہا تھا، اور اس میں مڈل ایسٹ پہ بھی اگر تھوڑی سی بات کر لیں، ان دونوں حضرات کا اگر تھوڑا سا موازنہ کریں، ہم ٹرمپ صاحب کا اور بائیڈن کا، کہ ایک ریپبلکن پارٹی کے نمائندے ہیں، ایک ڈیموکریٹک پارٹی کے نمائندے ہیں. ہسٹوریکلی ریپبلکن پارٹی کی پالیسی مڈل ایسٹ کے حوالے سے بالکل ایسی رہی ہے جیسے آپ نے تذکرہ کیا کہ انہوں نے ان قوتوں کو سمجھیں کہ تحفظ فراہم کیا کہ جو شاید جو لوکل ان کے عوام ہے اس کے اوپر بھی وہ ایک لحاظ سے ان کے نمائندہ نہیں بن سکتے. ڈیموکریٹک پارٹی نے ہمیشہ تھوڑا سا ڈفرینٹ رویہ اختیار کیا. مطلب اگر آپ اس کو 2016-2017 کی بات کریں، اوباما صاحب جب پریزیڈنٹ ہوا کرتے تھے اور اس وقت یہ پورے معاملات چل رہے تھے، ایران کے ساتھ اس علاقے کے خطے کے اندر ڈیل کرنے والے وہ پہلے پریزیڈنٹ تھے کہ جنہوں نے پوری یہ جو ایک سمجھیں گے ٹریٹی بنائی گئی تھی ایران کے اوپر، سینکشنز کو ختم کیا تھا، سعودی عرب اور ایران کو دوبارہ ساتھ لا کے بٹھانے کی کوشش کی تھی. ٹرمپ صاحب نے آتے ہی سب سے پہلے وہ ٹریٹی ختم کر دی. انہوں نے کہا جی ساری چیزیں ختم، سینکشنز دوبارہ سے قائم، سب کچھ، پورا نیوکلیئر پروگرام ایران کا جو تھا وہ بالکل ختم کر دیا جائے گا. اور اس کے بعد جو اسرائیل کے حوالے سے اثر و رسوخ استعمال کر کے جو پوری ایک سمجھیں کہ کہانی چلائی گئی ہے، متحدہ عرب امارات اس کے اندر شامل ہوا، بحرین اور عمان کے اب خبریں آ رہی ہیں کہ وہ پھر سعودی عرب کی طرف بھی سب کو پتہ ہے کہ وہ طرف ایک لے کے چلا جا رہا ہے. اس قدر اوپن پالیسی کسی اور صدر کی اتنی رہی نہیں. اچھا ایک اور چیز بھی اس میں ایک بہت اہم چیز جو ہے نا وہ یہ ہے کہ دیکھیں، ایک اس بات کو تو اپریشیٹ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ جو ان کو کرنا ہوتا ہے نا وہی کہتے ہیں، وہ ایسے ہی ہے.
اور جو وہ کہتے ہیں وہی وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. صحیح. اچھا ہم اگر ماضی میں دیکھیں تو اس طریقے کے یا اس وقت جو دنیا بھر کی جو قیادت موجود ہے اس میں اتنے بولڈ اور مطلب اتنا کھل کر کہنے والے لوگ جو ہے نا وہ بہت کم ہیں. ٹھیک ہے کہ مطلب ایک آدمی یہ کہے کہ میں نے سعودی کنگ کو یہ کہا ہے کہ تمہاری وجہ سے جو ہے مجھے بڑی سننی پڑتی ہے اور اس کے بعد وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مگر اتنا پیسہ مجھے جو ہے وہ بلینز آف ڈالر کی جو ہے وہ ٹریڈ ہے, بلینز آف ڈالر جو ہے وہ مجھے وہاں سے ملتے ہیں, میں کس طریقے سے اس ریلیشن شپ کو خراب کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ باتیں یہ کل بھی اسی طریقے کی اتنی ٹریڈ موجود تھی, کل بھی یہی ساری کی ساری چیزیں تھیں, مگر یہ ساری کی ساری چیزیں پردے کے پیچھے ہوا کرتی تھیں. کوئی سیاستدان اس پہ بات نہیں کرتا تھا. ٹرمپ صاحب سیاستدان ہے ہی نہیں, بزنس مین ہے, وہ بزنس مین ہے. مگر پہلے بھی بزنس مین آئے نا دنیا کے اور مختلف جگہوں پر بھی مختلف جو بزنس مین ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں. مودی صاحب بھی ایک بزنس کے حوالے سے جو ہے وہ ان کا ایک اپنا, مگر اتنی اوپن باتیں جو ہیں وہ شاید کسی نے نہ کی اور نہ شاید آگے بھی کوئی وہ کر سکے. اب بات یہ ہو رہی ہے کہ جو بائیڈن مثال کے طور پر, اچھا ایک تو پہلے یہ کہ جو پچھلا جو الیکشن ہوا تھا اس میں جو دنیا بھر کا جو میڈیا تھا نا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ جی اس کا جو گراف ہے وہ اوپر ہے, ہلری کلنٹن جو ہے وہ جیتنے والی ہے, جیت گئی ہے بس. اور اس کے بعد جب رزلٹ آئے تو رزلٹ جو ہے بالکل وہ اچھا خاصا جو ہے وہ مختلف تھا. جتنی وہ تھی مطلب امیدیں تھیں, چمگوئیاں تھیں, وہ ساری ساری ختم. اور یہی بات چیت اب جو ہے نا وہ ہونی شروع ہو گئی کہ فلانا پول جو ہے وہ اس کے اندر بائیڈن کا اتنا اسکور جو ہے وہ ہائٹ ہے, وہ ڈیبیٹ کے اندر جو ہے نا وہ تو. مگر جو میں جو سمجھ رہا ہوں نا وہ یہ کہ جو امریکی عوام ہے, امریکی عوام اور خاص طور پہ جس طبقہ فکر کو وہ ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں, صحیح, وہ ان کے ساتھ ہے. صحیح. جنہوں نے ان کو پہلے ووٹ دیا تھا اور جنہوں نے ان کو پہلے ووٹ نہیں دیا تھا مگر وہ اسی خیال کے حامی ہیں, ان کے ہم خیال جو لوگ ہیں وہ ابھی بھی ان کو ووٹ دیں گے. اور یہ اچھا خاصا مشکل نظر آتا ہے کہ کوئی چینج جو ہے نا وہ امریکہ کے اندر. اور ویسے بھی میرے خیال میں اگر ہسٹوریکلی بھی دیکھیں تو میرے خیال میں 1932 میں آخری بار ہوا تھا کہ جو پریزیڈنٹ سٹنگ پریزیڈنٹ تھا وہ ہارا تھا الیکشن فورڈ کے بعد سے. اس کے بعد سے 2020 آ گیا, 100 سال سے زیادہ ہو گئے کہ کوئی بھی جو سٹنگ پریزیڈنٹ ہے وہ کبھی ہارا نہیں ہے اگر وہ دوبارہ الیکشن میں گیا, سوائے کیونکہ انتقال ہو جائے یا کچھ ہو جائے, لنڈن بی جانسن کے دور کے اندر جیسے ہوا, یا خود ہی وڈرا ہو جاتا ہے, یا خود وڈرا ہو جائے یا کوئی اور وہ کر دے. تو یہ تو واقعی میں حقیقت ہے کہ جو بیٹھا ہوتا ہے اس کو ہٹانا کافی مشکل ہوتا ہے, اور خصوصاً ان حالات کے اندر. خصوصاً ایک اور بھی ایک بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جو ٹرمپ صاحب کا ایک اپنا اتنی سب کچھ چیزیں کرنے کے باوجود ان کا رہنا اور مستقل آگے بڑھتے چلے جانا جو ہے وہ اس بات کی نمائندگی کرتا ہے, غمازی کرتا ہے کہ ان کے پیچھے ایک بہت ہیوی جو ہے وہ سپورٹ مختلف طریقے سے موجود ہے. پبلک کی بھی سپورٹ ہے, اس کے علاوہ بہت ساری اور جو نادیدہ قوتیں جو اسٹیبلشمنٹ کی صورت میں دنیا کے ہر خطے کے اندر موجود ہوتی ہیں اس کی بھی پیچھے سے ان کی جو آشیرواد ہے جو ہے وہ شامل ہے. اور وہ اسٹل اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں واقع ہوئی ہے, بلکہ شاید اس سے پہلے جو صورتحال تھی اب اس سپورٹ کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے. یہ جو مڈل ایسٹ کے اندر جو بہت کوئی ڈیسیجن ہوئے ہیں گو کہ یہ بہت پرانی ڈیولپمنٹ ہے, عرصے سے جو ہے یہ کام سارا ہو رہا تھا. یہ بھی میرا ایک اپنا تجزیہ یہ کہ اسی بات کی غمازی کرتا ہے کہ یہ دنیا کے جو پرانے جو قضیے ہیں ان میں سے ایک قضیہ جو ہے وہ مڈل ایسٹ کا ہے, تو اس کو بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں اس کو جو ہے نا وہ نپٹانا چاہتا ہوں, وہ نپٹا دوں گا میں, اگر اس 4 سال کے اندر کچھ نہیں ہوا تو اگلے جو ہے وہ حل کہہ رہے ہیں کہ کرنا ہے, چاہے اس سائڈ ہو اس سائڈ ہو, حل کر دینا. ان کے پاس تو جو حل ہے وہی حل کریں گے نا. اور اس میں میرے خیال میں ابراہیم ایک پاکستان کا بھی بڑا اہم معاملہ جڑا ہوا ہے, افغانستان کا معاملہ. اور میرے خیال میں یہ پہلی بار ٹرمپ دور کے اندر جو پالیسی اختیار کی گئی ہے کہ طالبان کے ساتھ ڈائلاگ شروع کیا گیا. جو پہلے جتنی بھی حکومتیں رہی ہیں جارج بش کے زمانے سے, جب پہلی بار افغانستان پہ حملہ کیا گیا 2011 کے بعد سے, کبھی بھی ان کو ڈائلاگ کی طرف نہیں لے کے گیا. حیران کن طور پہ ویسے ٹرمپ صاحب جیسے بڑ بولی ہے جسے کہتے ہیں کہ وہ ہر چیز کے اوپر بولنے پہ عادی ہیں, یہ واحد قضیہ تھا کہ جس میں انہوں نے ڈائلاگ کی رائے اختیار کی ہے. اور قطر کے اندر طالبان کو آفس کھولنے کی اجازت دی گئی. مائک پومپیو, ایک بڑی حیران کن بات کہ ان کے 3 سے 4 وزراء خارجہ چینج ہو چکے ہیں, نیشنل ایڈوائزر چینج کرتے رہے ہیں مسلسل مختلف لوگوں کو. پہلے شروع میں تو پہلے سال آپ کو یاد ہے کہ ہر کوئی 15 دن کے لیے آتا تھا, پھر نکال دیتے تھے یہ.
لیکن یہ پہلا قضیہ ہے کہ اس میں بھی اگر آپ دیکھیں کہ قطر کے اندر ڈائلاگ ہو رہا ہے، پاکستان کے اندر عبداللہ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں چیف ریکنسیلیشن آفیسر کے طور کے اوپر جو کام کیا جا رہا ہے، تو یہ پالیسی بڑی عجیب و غریب رہی ہے کہ ویسے وہ پاکستان کے اوپر ہمیشہ سے ان کا بڑا سخت رویہ رہا ہے. عمران خان صاحب کو ویسے انہوں نے ذاتی طور پہ پسند کیا ہوگا، میرے خیال میں کافی ان سے ہاتھ ملا کے تصویریں بھی کھنچوائی تھیں انہوں نے، لیکن سپورٹ انڈیا کے کھاتے میں رہی ہے ہمیشہ. مودی صاحب کی طرف ان کا پلڑا ہمیشہ سے بھاری رہا. اچھا، اسی کی وجہ سے آپ نے یہ دیکھا کہ جو ہندوستانی جو انڈین جو کمیونٹی ہے اس وقت امریکہ کے اندر، جس طریقے سے انڈین کمیونٹی نے یہاں اپنی ساری پچھلی پوری جو ایک ہسٹری تھی، جو ایک تاریخ تھی لیبر پارٹی کو سپورٹ کرنے کی، کاربن صاحب کے دور میں اس سے بالکل صرف نظر کرتے ہوئے یہ بالکل ایک دوسری ایک اسٹریٹجی بنائی. وہ عظیم لیڈر بن رہے تھے، یو ٹرن کر دیا اسی طریقے سے آپ کہہ لیں. ٹھیک ہے، مگر یہ کہ وہ جو پالیسی ہم نے دیکھی کہ اس کے اندر ہندوستان کی اپنی جو مختلف جو پولیٹیکل لیڈرز تھے ان کا ایک اثر و رسوخ انفلوئنس جو ہے وہ بھی ہمیں نظر آیا. ٹھیک ہے، بی جے پی کے مختلف لوگوں نے یہاں جو انڈین کمیونٹی موجود ہے اس کو اپیل کی کہ وہ کنزرویٹو کو جو ہے وہ سپورٹ کرے. حالانکہ لیبر پارٹی جو ہے وہ ہمیشہ سے پاکستانی، انڈین، بنگالی، یہ جتنا ووٹر تھا وہ ہمیشہ اس کے ساتھ بہت ایک جو ہے نا ڈائی ہارٹ قسم کے جو ہے وہ ایک ایفیلیشن موجود تھی. اچھا، یہی تقریباً صورتحال جو ہے وہ وہاں پر بھی ہے، مگر اب اس خاص طور پر الیکشن میں پچھلے میں کم تھی، مگر اب جو ہے وہ زیادہ ہو گئی ہے کہ انڈین کمیونٹی جو ہے وہ بہت زیادہ ٹرمپ کو سپورٹ کر رہی ہے اور اوپنلی اس کو ہندوستان کے مختلف طبقات سے بھی اور وہاں جو امریکہ کے اندر جو موجود ہے کمیونٹی کھل کے کہہ رہے ہیں، بالکل کھل کے. اچھا، اس وقت آپ کیا کہتے ہیں کہ جو مسلم کمیونٹی ہے امریکہ کے اندر موجود، وہ کوئی دو رائے اس کے اندر موجود ہیں یا وہ یکسوئی کے ساتھ؟ بڑی واضح ہے مسلم کمیونٹی کے. آپ اگر پچھلے مسلم کمیونٹی کے سمجھیں تقریباً 1 ملین کے قریب ووٹس ہیں امریکہ کے اندر جو مسلمان ڈیموگرافکس ہیں کہ جو دونوں پریزیڈنٹس میں سے کسی کو پڑھ سکتے ہیں. ان میں جو کی سمجھیں کہ ان کے اربن ہبز ہیں جس میں ہیوسٹن شامل ہے، نیو یارک شامل ہے، شکاگو شامل ہے، یہاں پہ کافی بڑی کمیونٹیز وہاں پہ موجود ہیں مسلمانوں کی. اور تینوں اسٹیٹس کے اندر ہسٹوریکلی ڈیموکریٹس ہمیشہ مضبوط رہے ہیں. ہیوسٹن کے علاوہ ہیوسٹن ٹیکسس تو ہمیشہ سے ریڈ اسٹیٹ رہی ہے، لیکن بڑی تعداد میں جو وہاں لوکلز ہیں بائیڈن صاحب کی طرف رجحان زیادہ نظر آتا ہے. اگر آپ دیکھیں کہ پچھلے دنوں جتنے ان کے فنڈ ریزنگ کے ایونٹس ہوئے ہیں جو بائیڈن صاحب کے، کافی انہوں نے مسلم کمیونٹیز کے ساتھ مل کے کیے. ملینز فار بائیڈن کے نام سے ایک پوری کمپین چل رہی ہے، ملین مسلمز فار بائیڈن کے نام سے ایک پوری کمپین چل رہی ہے کہ جس میں وہ شامل ہیں. اور بائیڈن صاحب خود ان کا ذاتی کہہ لیں کہ رجحان مسلمانوں کے ساتھ پچھلے کافی عرصے سے زیادہ رہا ہے. اس کو پولیٹیکل مائلیج کے طور پہ کہہ لیں یا اصل میں کچھ کہہ لیں، اس کو جو بھی آپ نام دیں، لیکن ان کا رجحان بہرحال یہ رہا ہے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ انگیجمنٹ کے اندر، مسلمانوں کے ساتھ ایک سمجھ لیں کہ ان کے انٹریکشن بھی کافی رہا ہے. اور فنڈ ریزنگ کی جو بڑی کاؤنٹ ہوتی ہے امریکہ میں، وہ آپ کی باتیں صحیح ہیں، مگر مسلمانوں کے ساتھ جو انٹریکشن ہے جو یہ تو اوباما صاحب کا بھی بہت اچھا تھا. بالکل. مگر ہم یہ دیکھیں کہ اوور آل ان کا جو پورا ٹینیور جو انہوں نے گزارا آفس کے اندر، تو اس میں خاص طور پہ جو مسلم دنیا ہے اس کے اندر جو بدامنی، بے چینی، لا قانونیت کا، جو قتل و غارت گری کا یہ جو بازار ہمیں نظر آتا ہے، اس کے بیشتر لنکس جو ہیں وہ وہیں ان کی جو کڑیاں ہیں وہ وہاں سے ملتی ہیں. یہ بڑی اہم بات ہے میرے خیال میں ابراہیم بھائی، کیونکہ ایک صدر کا ایک ذاتی حیثیت کے اندر انتخاب امریکہ میں میرے خیال میں تبدیلی ہوتی ہے، لیکن امریکی پالیسی پہ بڑا کم فرق ہوتا ہے. کم فرق پڑتا ہے. جو اپنی پالیسی اختیار کرتے ہیں وہ مختلف ممالوں کے حساب سے بالکل ایک ہی جیسے رکھتے ہیں اور وہ چلتی رہتی ہے، وہ چاہے اوپر کوئی چینج ہوتا رہے، سوائے یہ کہ ایک سمجھ لیں کہ سیمینٹکس کہہ لیں گے الفاظ کے اندر، یا سمجھ لیں کہ جو الفاظ دہرائے جاتے ہیں اس میں کافی تبدیلی آ جاتی ہے. چاہے اوباما صاحب جو ہے یقیناً ان کے جو حالات ان کے دور کے اندر مسلمانوں کے ساتھ ان کے انٹریکشن جو رہا، سیریا کے اندر جو صورتحال رہی، لیبیا کے اندر جو صورتحال رہی، عراق میں انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ فوجوں کا انخلا ہوگا، وہ نہیں کیا. یہ تمام چیزیں پالیسی کے حساب سے تو ان کے بھی ویسے ہی تھیں کہ جو اس سے پچھلے کسی صدر کی تھیں، لیکن ایک بظاہر بول چال کے انداز میں، بظاہر انٹریکشن کے حساب سے، بظاہر مسلمانوں کو سمجھیں کہ ایک ساتھ ملانے کی کوشش کے حساب سے ان کا ٹرمپ والا صاحب کا حال نہیں تھا. یہ تو بالکل ہی سمجھیں کہ اوپن انہوں نے کہا کہ یہ ہر چیز کے اندر تباہی پھیلا دیں. دوسری میں جو آپ سے پہلے بات کرتے کہ ڈیموکریٹک پارٹی کا بھی ہسٹوریکلی وہی انٹریکشن سمجھے رہا ہے امریکہ میں کہ جو مسلمانوں کا لیبر کے ساتھ برطانیہ کے اندر کسی حوالے سے رہا ہے. ڈیموکریٹک پارٹی کے کانگریس کے اندر اگر آپ دیکھیں گے کہ واحد پارٹی ہے کہ جس نے کچھ مسلمان خواتین کو بھی آگے لے کے آئے. صومالیہ نژاد جو ہیں الہان عمر صاحب وہ بڑی مشہور ہیں، فلسطینی نژاد جو ہیں راشد طالبہ صاحبہ وہ وہاں پہ موجود ہیں، ایک پاکستانی نژاد خاتون جو ہیں
وہ بھی کانگریس وومن وہاں پہ شامل ہیں. تو ڈیموکریٹک پارٹی کا ہمیشہ سے رجحان جو ہے وہ ایک سمجھیں کہ ایک کچھ نمائندگی دینے کا رجحان رہا ہے ہمیشہ سے, اور یہ ایک سمجھیں کہ ایک یونیورسل ٹرینڈ ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی جو بائیں بازو کی لیفٹ ونگ پارٹیز ہوتی ہیں, لبرل پارٹیز کہہ لیں, لیبر پارٹیز کے حوالے سے ان میں ہمیشہ یہ رجحان رہا ہے کہ جی ایک براڈ چرچ ہوتا ہے کہ اس کے اندر تمام علاقوں کو شامل کیا جائے, نسلوں کو شامل کیا جائے, مسلمانوں کی نمائندگی بڑھائی جائے. اور اسی وجہ سے تھوڑا بہت پالیسی میکنگ پہ انفلوئنس پڑتا ہے کیونکہ انٹریکشن آپ کا ہوتا ہے, ایکسس آپ کا ہوتا ہے کسی لیول تک, کسی اچھے انداز تک. ہلری کلنٹن صاحب امریکہ میں جو مسلمانوں کی اتنا بڑی مشہور تنظیم ہے, پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا کہ ان کے پروگرام کی اوپننگ ہلری کلنٹن صاحبہ نے کی کہ وہاں پہ آ کے وہ بائیڈن کے حق میں ان کی جو پوری تقریب تھی. تو یہ ایکسس ٹرمپ کمپین کے اندر آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا, نہ مسلمانوں کے سوائے ایک ساجد آڑا صاحب ہیں جو مسلم ٹرمپ کے صدر ہیں, وہ خود ہی ہیں شاید, وہ خود ہی تنظیم ہے ان کی پوری, لیکن یہ ایکسس کہیں بھی ٹرمپ صاحب کے طرف آپ کو نظر نہیں آتا. ان کے آس پاس آپ کو 2 یا 3 قسم کے بڑے ایک مشنری گروپس آپ کو نظر آتے ہیں. آپ نے اکثر ویڈیوز دیکھے ہوں گے, ایک بڑا اسٹرانگ رائٹ ونگ کرسچن گروپ, مائک پینس جو ان کے نائب صدر ہیں, جن کا خود بھی تعلق ہے کہ جو ایک بڑا ایک مخصوص عیسائی طبقے کی نمائندگی کرتا ہے, وہ بڑا اسٹرانگ سرکل ہے ان کے حوالے سے, اور اسی کے ان کے لنکس ہیں اور اسی کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے. اور ٹرمپ صاحب کی اپنی ذاتی جو پوری جو ہسٹری ہے وہ بھی سمجھیں کہ اسی سے ساتھ جڑی ہوئی ہے. بائیڈن صاحب کے مختلف ہے, ان کا پھر انٹریکشن رہا ہے, سب کچھ رہا ہے. تو یہ اس حوالے سے میرے خیال میں جو لوکل وہاں پہ مسلمان ہیں ان کا رجحان زیادہ تر جو ہے وہ ڈیموکریٹس کی طرف ہے, بائیڈن صاحب کی طرف. اور یہ چیز اب اس کا اثر پوری دنیا کے معاملات پہ کیا ہوتا ہے, مسلمانوں کے حق میں کیا ہوتا ہے, کیونکہ ایک بہت بڑا فیکٹر جس کی آپ نے پہلے بھی نشاندہی کی تھی کہ مسلمان جو وہاں رہتے ہیں یا پوری دنیا میں رہتے ہیں ان پہ قدر انفلوئنس ان حکومتوں کا بھی ہوتا ہے کہ جو تمام ملکوں کے اندر ہیں. آپ اس کو مڈل ایسٹ میں کہہ لیں, پاکستان میں کہہ لیں, ان کا انفلوئنس جو ہے وہ بائیڈن صاحب کے حق میں نہیں ہے. زیادہ تر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹرمپ صاحب کی لائن کے اوپر چلتے ہیں, انہی کے ساتھ ٹرمپ صاحب کے داماد بڑے مشہور ہیں کیونکہ وہاں جیرڈ کشنر, تو وہاں پہ ان کا آنا جانا لگا رہتا ہے. تو اس کا کیا اثر ہوتا ہے, یہ بھی ایک الگ چیز نظر آئے گی. اور تیسرا ایک بڑا اہم پہلو ابراہیم, میں اس حوالے سے سوچ رہا تھا کہ مسلمانوں کی سمجھیں کہ اگر آپ کچھ نمائندگی کے حوالے سے بات کر لیں, لیڈرشپ کے حوالے سے بات کر لیں, ایردوغان صاحب کا نام بڑا اب جو ہے سمجھیں کہ مسلمانوں کے ایک نمائندہ کے طور کے اوپر جانا پہچانا جاتا ہے, لوگ ان کو دیکھتے ہیں, فرنٹ کرتے ہیں. ان کی بھی بڑی اچھی ڈائنامک ہے کہ ٹرمپ کی ان کی دوستی دشمنی اور وہ جو ہے وہ مسلسل چلتی رہتی ہے. کچھ عرصہ لگتا ہے کہ بڑے پکے دوست ہو گئے, ترکی اور امریکہ اور ٹرمپ اور ایردوغان صاحب جو ہیں جو ساتھ گھوم رہے ہیں, ہر جگہ ساتھ سیریں ہو رہی ہیں, یہ ہو رہا ہے. پھر لگتا ہے کہ کہیں پہ نہیں جی دشمنی ہو گئی ہے, لیبیا میں لڑ رہے ہیں ایک دوسرے سے, سیریا میں دوست ہیں ایک دوسرے کے. بہت ہی عجیب سی, پوری دنیا کے اندر بہت عجیب سی صورتحال ہے کہ ایک کنٹری کے اندر اصل میں اوور آل ہو یہ رہا ہے کہ جہاں جس کا جو مفاد ہے نا, وہ اپنے مفاد کا اپنے انٹرسٹ کو جو ہے وہ سرو کرنا چاہتا ہے, اس کو سیو کرنا چاہتا ہے, ٹھیک ہے, اور اسی کے لیے کام کرنا چاہتا ہے. اب بدقسمتی یہ ہو گئی ہے کہ یہ جو اقوام عالم ہیں وہ اپنے لانگ ٹرم مفاد کو, لانگ ٹرم انٹرسٹ کو سامنے رکھتی ہیں, جبکہ ہمارے ہاں اس وقت جو مسلم ورلڈ جو موجود ہے وہ شاید اپنے خاندان کے حوالے سے سوچ رہا ہے یا اپنی ذات کے حوالے سے سوچتا ہے کہ جی میں نے اتنی, ٹھیک ہے, کہ اسے معلوم ہے کہ اگر میں گزر جاؤں گا تو میرے بعد یہ ولی عہد جو ہے, ٹھیک ہے, یہ ولی عہد میری جگہ لے لے گی. ہاں, مگر اس کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ ولی عہد نے خود ہی اپنی ولی عہدی کرنی ہے, کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ 8-10 جو ہے نا اس کے جیسے اور ولی عہد جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں موجود ہوں گے, تو اس کو کس طریقے سے سائٹ پہ لگا کے کیسے ٹھکانے لگا کے اپنا راستہ بنائے گا. اور یہ تو بلکہ ہمارے ہاں تو بڑا مشہور لطیفہ ہے کہ ایک وزیر اعظم سے جو انجلینا جولی صاحبہ ملنے پہنچی تھیں, تو انہیں اپنا پورا خاندان اسپیشل جہاز بھجوا کے منگوایا کہ آ کے انجلینا جولی سے مل لو سیلفیاں کھنچوانے کے لیے. تو یہ میرے خیال میں بدقسمتی ہے, لیکن آپ کے خیال کے اندر آپ لوگ جو سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, آپ کی نظر کے اندر کیا فرق پڑ سکتا ہے ٹرمپ یا بائیڈن صاحب کے درمیان, اگر کوئی ایک ان میں سے منتخب ہوتا ہے ضرور اپنی آراء سے بھی آگاہ کرتے جائیں. ایک اور اہم پہلو میرے خیال میں اس کا ابراہیم برطانیہ سے ڈائریکٹ جڑا ہوا ہے, کیونکہ امریکہ اور برطانیہ کا بڑا ایک قریبی رشتہ ہے ان کا ہمیشہ سے رہا ہے, اسپیشل فرینڈشپ جسے کہا جاتا ہے. اور میرے خیال میں ایک بڑا واضح انداز سے نظر آیا ہے کہ جس جنگ کے اندر امریکہ کودتا ہے اس کے کچھ عرصے کے بعد برطانیہ کودتا ہے, اور پھر جو ایک فضا بنتی ہے امریکہ کی, چاہے وہ ایک لوکل سطح پہ ہو انٹرنیشنل سطح پہ ہو, اسی کی لائن میں لگتا ہے کہ برطانیہ پیچھے. خواہ آپ کی جو پارلیمنٹ ہے وہ کوئی اور بات کر رہی ہو, آپ کی جو عوام ہے, لاکھوں ملینز آف پیپل جو ہیں وہ سڑکوں کے اوپر نکل کے اس کی مخالفت کر رہے ہوں, مگر جو وہاں سے جو ایک لائن آ جاتی ہے تو اسی لائن کے اوپر جو ہے وہ چلا جاتا ہے. یہ پہلے بھی دیکھا, اور میرا خیال ہے اچھا یہ اگر جو بائیڈن جو خدا نخواستہ یہ آ جاتے ہیں تو
میرا خیال ہے کہ ان کے جو ہمارے بورس بھائی جو ہیں بوجو بھائی ان کے اور بائیڈن صاحب کے ریلیشن شپ اتنے اچھے نہیں ہوں گے جتنے اچھے ریلیشن شپ ان کے ٹرمپ صاحب کے ساتھ ہیں. بالکل دونوں ایک جیسے ہیں. اچھا خاص طور پہ یہ تو ابھی اور زیادہ اہمیت کا حامل ہے کیونکہ بریگزٹ جو ہے وہ ہونا ہے اور اس کی جو امپلیمنٹیشن جو ہے وہ جب آگے ہوگی اور یہ جو نیا پریزیڈنٹ جو بھی وہاں پر ہوگا ان کے ساتھ جو ان کی ٹریڈ اور بزنس کی جو ڈیلز ہیں بہت ساری وہ بھی بسا اوقات جو ہے وہ آپ کے اپنے دونوں کے جو مزاج ہیں اور جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے اوپر بھی. اور اس کا دیکھیں بڑا واضح کنیکشن ہے. جب ٹرمپ صاحب صدر بنے ہیں تو ان کی اگر آپ کو یاد ہو کہ جو تقریب ہوئی تھی تو اس میں آغاز میں تقریر کرنے والے یہاں کے ہمارے جو کون تھے وہ بریکسٹ پارٹی کے نائجل فراج صاحب. تو یہ ایک آپ انداز دیکھیں کہ ٹرمپ صدر امریکہ کے ہوں گے لیکن امپیکٹ ان کا یہاں آئے گا کیونکہ جس پارٹی کے ساتھ یہاں کے رائٹ ونگ جڑا ہوا ہے اگر اس کو ایک سمجھنے کی آواز بلند کرنے کا موقع مل جاتا ہے تو اس کا اثر مسلمانوں پہ ہر جگہ. ٹرمپ کے منتخب ہونے پر جس طریقے سے ہم اردو میں جو بات کہتے ہیں نا کہ ٹرمپ کے منتخب ہونے پر سب سے زیادہ مٹھائیاں اگر کسی نے بانٹی ہوں گی تو نائجل فراج. بالکل ایسا ہے. وہ تو ہر جگہ کہہ رہے تھے کہ جی میرا دوست جیت گیا ہے اب تو یہاں پہ. تو یہ امپیکٹ بھی آنا ہے کہ اگر تو ایک مرتبہ پھر ٹرمپ صاحب آتے ہیں تو پوری دنیا کے اندر جو ایک شدت پسندی عروج کی طرف ہے رائٹ ونگ کے اوپر یا ایک دائیں بازو کی جماعتیں جتنی بڑھتی چلی جا رہی ہیں ان کو بھی ایک دوبارہ سے ایک توانا قوت مل جائے گی انہیں کہ جی ہم صحیح تھے دوبارہ ہمیں صدر منتخب ہمارا ہو گیا ہے. تو یہ امپیکٹ پھر دوبارہ جیسے آپ تذکرہ کریں کہ بریکسٹ کے بعد یہاں بھی نظر آ سکتا ہے. مگر ایک اور چیز بھی ہے آپ اس کو اگر ایک اوور آل ایک بگر پکچر کے اندر دیکھیں نا تو وہ یہ کہ جب اتنے ایکسٹریم یا اس طریقے کی جو ڈویژن کی جو پالیسیز کے اوپر بہت زیادہ عمل کیا جاتا ہے نا تو اس کے بعد اوور آل جو کنٹریز اور جو سوسائٹیز ہیں نا وہ اس طریقے سے ڈیوائڈ ہوتی ہیں پھر وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہیں. اور یہ ماضی میں جتنی سپر پاورز ہیں ان کے عروج اور زوال کی جو داستانیں ان میں ایک بہت اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے جو حکمران ہیں وہ اپنے آپ کو کمپلیٹ جو ہے نا آٹونمس پاور جو ہے وہ سمجھنے لگے تھے اور تقسیم در تقسیم کی پالیسی اور اسی کا اثر میرے خیال میں یہ تو واقعی میں ہر جگہ ہمیں نظر آتا ہے. سوویت یونین کا تذکرہ ہو, جرمنی کا نازی پارٹی کا تذکرہ ہو, جہاں تقسیم در تقسیم کی پالیسی گئی ہے اس کا اینڈ رزلٹ ہمیشہ خراب ہوا ہے چاہے وہ شارٹ ٹرم کے اندر ہو یا لانگ ٹرم کے اندر ہو. اور امریکہ کے اندر اس حوالے سے میرے خیال میں زیادہ اس کا ڈبل اس کی اہمیت ہو جاتی ہے کہ امریکہ کا اثر و رسوخ پوری دنیا پہ کافی زیادہ ہے. تو وہاں پہ جو حالات ہوں گے میرے خیال میں اس کا امپیکٹ جو ہے وہ ہر جگہ آتا رہے گا. ہمیں ایک چھوٹی سی بریک کے اوپر بھی جانا ہے تو ہم لوگ جب بریک سے واپس آئیں گے تو کوشش کریں گے کہ اس موضوع کو سمیٹیں, دیکھیں کہ ان دونوں کا موازنے پہ ہم نے تذکرہ کیا ہے, کئی لوگوں نے اپنی آراء کا اظہار کیا ہے اور کئی جگہ سے ہمیں کالز جو آئی ہیں انہوں نے اپنے اپنے سمجھیں کہ الفاظ کے ساتھ اظہار کیا ہے کہ ان دونوں حضرات کے چناؤ کے دور کے اندر الیکشن کے اوپر پوری دنیا کے مسلمانوں پہ, برطانیہ کے اندر اور مسلمان جو امریکہ کے اندر ان کے اوپر کیا اثر ہو سکتا ہے. لیکن 3 نومبر کو یہ انتخاب ہے, 3 سے 4 ہفتے کے اندر ہے. ابراہیم بھائی ویسے جیتے گا کون؟ ابھی 30 سیکنڈ ہے بریک میں, جیتے گا کون؟ میں نے تو آپ کو اپنی رائے جو ہے نا جو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ دوبارہ اقتدار کے اندر آئیں گے, جیت جائیں گے. تو بظاہر ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ کوئی تبدیلی جو ہے وہ وہاں پر رونما ہوگی. جتا دیا جی ابراہیم بھائی نے تو ٹرمپ صاحب کو دوبارہ جتا دیا. تو دیکھتے ہیں کہ اس کے اثرات کیا نظر آتے ہیں. مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کو وہ اچھے نہیں لگتے تو آپ ان کے اگینسٹ ووٹ نہ کریں, آپ بالکل اپنی رائے کا جو ہے جمہوری رائے کا اظہار کریں اور اس کے لیے بھرپور طریقے سے کام بھی کریں, جدوجہد بھی کریں. لیکن جیتیں گے ٹرمپ بھائی. بظاہر جو محسوس ہوتا ہے جو زمینی کچھ جو زمینی حقائق ہیں کہ ٹرمپ صاحب دوبارہ جیتیں گے نظر آتی ہیں وہ ایسے ہی. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں پروگرام آؤ بات کریں میں. السلام علیکم. آؤ بات کرنے کے اندر ایک مطلب پھر خوش آمدید. آپ کا مسلمان روحان بن شمس اور ابراہیم جمالی بھائی یہاں پہ موجود ہیں. گفتگو ہو رہی ہے ڈونلڈ ٹرمپ اور جو بائیڈن کے انتخاب کے اوپر کہ امریکہ میں ہونے والے اس انتخاب کا مسلمانوں کے اوپر کیا اثر ہوگا, پوری دنیا کے حالات و واقعات کے اندر اس سے کیا تبدیلی واقع ہو سکتی ہے اور کیا کچھ ایسے واقعات آگے آنے والی دنیا کے ہو سکتے ہیں کہ جن کا پوری ہماری امت کے اوپر, مسلمانوں کے اوپر, برطانیہ میں, امریکہ میں, پاکستان میں کیا اثر و رسوخ ان دونوں حضرات کے الیکشن کے رزلٹ کے اور اس کے نتائج سے جڑے ہوئے ہیں. ابراہیم بھائی کچھ آپ نے ایک بڑا اہم موضوع جو آخری چھیڑا تھا, برطانیہ کے مسلمانوں کا اس الیکشن سے بڑا ایک اہم جو تعلق ہے نائجل فراج کی صورت میں دیکھ لیں یا سمجھ لیں کہ جو ٹرمپ صاحب خود جب آ رہے تھے تو کس قدر ہنگامہ تھا, پوری ان کو اترنے بھی نہیں دیا, سڑکوں کے بجائے ہیلی کاپٹر میں وہ گھومتے چلے گئے. اس کا اثر برطانیہ میں مسلمانوں پہ آپ کے کیا نظر میں آتا ہے کہ جو ایک سخت گیر رائٹ ونگ کا صدر اگر آتا ہے
تو اس کا کیا اثر ہو سکتا ہے ہمارے معاشرے پہ؟ اور اگر کوئی لیفٹ ونگ آتا ہے تو لیبر اچھا اور دیکھیں آپ میرا خیال ہے کہ اس کو تھوڑا سا اگر آپ مسلمانوں تک محدود نہ کریں تو بھی بات جو ہے نا کوئی ڈیفرنٹ نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہاں برطانیہ کے اندر، میں پوری دنیا کی بات نہیں کر رہا ہوں، شاید پوری دنیا میں بھی صورتحال یہی ہو، مگر برطانیہ کے اندر سب سے زیادہ نامقبول، غیر مقبول جو امریکی صدر کوئی رہا ہے، پتہ نہیں تاریخ میں کبھی، کیونکہ ان کی بہت پرانی جمہوریت ہیں، صحیح، مگر جتنی جو یہ جو نون ہسٹریز ہیں اس میں سب سے زیادہ غیر مقبول جو امریکی صدر ہے نا برطانوی عوام کے لیے، ڈونلڈ ٹرمپ، ٹھیک ہے، وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے. اس کے اندر کسی قسم کی کوئی دو رائے جو ہے نا وہ موجود نہیں ہے. برطانوی عوام بھلے سے اس نے ووٹ جو ہے وہ کنزرویٹو کو دیا ہو یا لیبر کو دیا ہو، ان کی ایک بڑی اکثریت اس طریقے کی موجود ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کو پسند نہیں کرتی ہے، مختلف وجوہات کی بنا پر. مطلب ان کے ہیئر اسٹائل کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان کی عادات اور اطوار اور ان کی حرکتوں، بیبی ٹرمپ کہتے ہیں، وہ غبارہ بیبی ٹرمپ کا لگایا تھا تو اس کی وجہ سے جو ہے نا، تو اس میں صرف مگر مسلمان جو ہیں بالخصوص، میرا خیال ہے کہ مسلم کمیونٹی میں شاید کوئی بھی آپ کو 99.9% اس طریقے کے لوگ ملیں گے کہ کوئی اس کو لائک کرنا جو ہے نا وہ پسند نہیں کرے گا یا پسند نہیں کرتا. ٹھیک ہے. اچھا، ایک جو اہم اس کے اندر ایک نقطہ ہے نا، وہ نقطہ یہ ہے کہ یہاں جو مسلم کمیونٹی اور خاص طور پر یہاں جو ایکٹیو جو لوگ موجود ہیں، جو پولیٹکس کے اندر ہیں، اور جو وہ ان کی اگر آپ اس وقت جو جتنی تحریریں ہیں وہ دیکھیں تو وہ خاص طور پر یہ مسلم کمیونٹی یو ایس اے کے اندر جو موجود ہے اس کو وہ ارج کر رہے ہیں کہ جو بائیڈن کو جو ہے وہ سپورٹ کریں. ٹھیک ہے. اچھا، اور اس کے لیے ان کے پاس ایک یہ موجود ہے کہ ایک بالکل بہت بڑی جو برائی اور جو چھوٹی برائی، اگر اس میں سے آپ کو کسی ایک کا انتخاب کرنا ہو تو آپ کو جو ہے نا اس کا انتخاب کرنا چاہیے. تو اس اصول کی بنیاد پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ ان دونوں میں سے جو بہتر ہے نسبتاً وہ جو بائیڈن ہے. تو یہ ایک گائیڈنس جو ہے نا وہ پرووائڈ کر رہے ہیں. مگر میرا اپنا جو ذاتی خیال یہ ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے ابھی افغانستان کے حوالے سے یا اپنی فوجیں جو ہیں وہاں سے انخلا کیا ہے، سیریا سے نکالی ہیں، یا عراق میں اپنا رول جو ہے وہ کم کیا ہے اور کو کم کرنا چاہتے ہیں، جو ان کی اپنی خواہش ہے، گو کہ وہ پیچھے جو اسٹیبلشمنٹ موجود ہے وہ اس کو نہیں کرنے دے رہی ہے. ٹھیک ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر یہ ساری چیزیں جو یہ چاہتا تھا، یہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ کرنے میں کامیاب ہوتا تو میری اس بات سے آپ بھی ہو سکتا ہے متفق نہ ہو، اور بہت سارے مزید جو ہمارے کالر ہیں وہ ویور ہیں وہ بھی متفق نہ ہو. تو اگر وہ جو کچھ یہ چاہ رہا تھا، اگر یہ ساری چیزیں اسی طریقے سے ہوتی تو شاید تھوڑا سا یہ جو مسلم دنیا کے اندر اس وقت جو بے چینی ہے اس میں شاید کمی ہوتی، جو میں ذاتی طور پر بڑھتی، کیونکہ ان کا پلان صرف یہ تھا کہ آج چھوڑو سب کو، جو کچھ ہے نکل جاؤ، دیکھی جائے گی بعد میں. اس کے پیچھے جو خلا بن کے دلدل بنتا وہ زیادہ تباہی کی طرف چلا جائے گا. نہیں، وہ تو آپ کی بات مطلب بالکل ٹھیک ہے کہ انہوں نے جو آلٹرنیٹیو جتنی قیادتیں موجود تھیں وہ ساری قیادتیں بھی جو ہیں وہ کسی نہ کسی درجے میں انہوں نے یا تو فارغ کر دی ہیں، یا دنیا کے اندر مختلف جگہوں پر جو ان کو بھیج دیا ہے. کوئی کہیں پر ایگزائل ہوا ہوا ہے، کوئی کہیں پر، یا اس کی جو شخصیت ہے وہ اتنی زیادہ جو ہے وہ لمیٹڈ کر دی گئی ہے. آپ مگر اس کے اندر جو ایک اہم پہلو ہے نا. اچھا، 2 منٹ بتا رہے ہیں مجھے، تو 2 منٹ کے اندر اس پہ ریپ اپ کی کرتے ہیں گفتگو بھی. اور میرے خیال میں ایک بڑا اہم پہلو آپ نے برطانیہ کے حوالے سے بھی کیا تھا، اور میرے خیال میں یہ چیز واقعی میں حقیقت ہے کہ صدر جو بھی منتخب ہوگا اثرات برطانیہ پہ اس کے ہوں گے. اگر یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی ایک اکثریت لیبر پارٹی کے ساتھ اگر جیسے شامل ہے، یا کنزرویٹیوز کو جو کم ان کا سپورٹ کرتی ہے، تو یہ بھی ایک ڈائنامک ہوگی. کیونکہ امریکی اگر رائٹ ونگ صدر آتے ہیں ریپبلکن کا تو ہمیشہ کنزرویٹو پارٹی کے ساتھ چلتا ہے. اگر ڈیموکریٹک پارٹی کا آتا ہے تو یہاں لیبر کو بوسٹ مل جاتا ہے کہ جی صدر جو ہے وہ لیفٹ ونگ کا آ گیا. تو یہ میرے خیال میں یہ کنیکشن بھی ان کا ساتھ ساتھ چلتا رہے گا. لیکن کچھ ایک اگر اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ ٹرمپ جیت جاتے ہیں آخری 2 منٹ میں، آپ حمایتی لگ رہے ہیں مجھے ٹرمپ کے تھوڑے بہت، آپ کی نظر میں اگلے 4 سال میں بہتری کا امکان ہوگا کہ ان کی یہ جو انیشیٹیوز ہیں افغانستان میں، عراق میں، سیریا میں، مڈل ایسٹ میں، اوور آل لیبیا کے اندر، بہتری آپ کی نظر میں کچھ بڑھ سکتی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن لائنوں کے اوپر وہ جا رہے ہیں نا، وہ لائنز جو ہیں وہ شاید شارٹ ٹرم میں کچھ ان کو فائدہ پہنچائیں،
مگر لانگ ٹرم میں جو سوسائٹیز ہوتی ہیں، جو کنٹریز ہوتی ہیں نا، وہ اس سے تباہی کا شکار ہوتی ہیں جب آپ ڈویژن کی پالیسیز کے اوپر عمل کرتے ہیں. اور خاص طور پر دوسری دنیا کے اندر نہیں. مطلب ایک تو پالیسی یہ تھی نا کہ یہاں لندن سے بیٹھ کر آپ انڈیا کے اندر ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی کے اوپر جو ہے وہ عمل کر رہے تھے. محکوم قوم تھی. محکوم قوم تھی. آپ اپنی ہی قوم کے اندر ڈیوائڈ کر کے آپ یہ چاہیں کہ میرے نمبر، ہو سکتا ہے اس سے ایک وقتی طور پر تو کچھ ہو، مگر لانگ رن میں شاید وہ جو ایک امریکہ کی جو اپنی حیثیت ہے، وہ حیثیت مزید اس کے اندر جو ہے وہ ڈینٹ پڑے گا، مجروح ہوگی. اور جو باقی دنیا بھر کے اندر جو ایک امریکہ ریاست کے طور پر، امریکی عوام کے طور پر جو ایک تشخص اس کا موجود ہے، ٹھیک ہے، ابھی مسلم دنیا کو بھی تھوڑا سا آپ پیچھے کر دیں، وہ مجروح ہوگا. اور یہ آپ یہ برطانوی سوسائٹی کے اندر ہی دیکھا ہے کہ سب سے غیر مقبول ترین جو صدر ہے اس وقت وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے. اور یہ میرے خیال میں آج ہم نے ڈونلڈ ٹرمپ، جو بائیڈن کا جو آج سے 3 ہفتے رہ گئے اب اس انتخاب کے اندر 3 نومبر کو ہوگا، اس پہ گفتگو ہو رہی تھی. اور کچھ سمجھیں کہ کرسٹل بال تو میرے اور ابراہیم بھائی دونوں کے پاس نہیں. ہم نے سوچا کہ کچھ گفتگو کریں، آپ کے خیالات کا بھی اس میں اپنا شامل کریں. اور دعا ہمیشہ سے ہماری سب کی یہی ہے کہ چاہے صدر جو آئے، چاہے جو بھی حکومت وہاں پہ آئے، اس کی جو ہے اثر انداز ہونے کی صلاحیت اور مسلمانوں پہ اس پہ اثر و رسوخ اللہ کرے کہ بہتری کی طرف ہو. یہ جو پوری دنیا میں، خصوصاً مسلم دنیا میں ہم بے چینی دیکھ رہے ہیں، ان کے اندر مسائل کے اندر کوئی کمی آئے، حل کی طرف ہم آگے بڑھیں. اور پوری دنیا میں جنگیں، بے اطمینانی، ہر طرف تباہی، کورونا کے بعد نئی دنیا جو تشکیل پانے والی ہے، اس کے اندر امریکہ کا کردار کیا ہوگا، امریکی صدر کا کردار کیا ہوگا، امریکی قوم کا کردار کیا ہوگا، اور اس سے بڑھ کے اس کا اثر مسلمانوں پہ کیا ہوگا، مسلمان دنیا پہ کیا ہوگا، مسلمان ملکوں پہ کیا ہوگا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر خیریت کا ایک خیر شر سے چاہیں کہ نکالتا رہے اور آگے سے آگے بہتری ہو. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.